मोदी का सियासत का मुकाबला आज से नहीं, नस्लों से करते आ रहे हैं और हमें इस शहर के कब्रिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जियालों से भरे हुए हैं कि जब ये शहर एक फोन कॉल पे चलता था तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने जान की कुर्बानी दिया है इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, जमहूरियत का बहाली के लिए। और आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को याद करते हैं और इस जीत को उनका नाम करते हैं जो 18 अक्टूबर 2007 में कारसास का वाकया में शहीद हुए, जो 12 मई में शहीद हुए, जो शहीद बिलाल शेख, शहीद नजीब, शहीद अब्दुल्ला मुराद, शहीद उस्मान गनी और तमाम जो पाकिस्तान मुनव्वर सुहरावर्दी शहीद, हम इन सब को आज याद करते हुए उनके ख़ानदान को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को आज याद करते हैं और उनके नाम ये जीत करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम ये जीत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और जो लोग हम पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं धांधली के, हम इनको अपने मेहनत से, अपना कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे। और ये जो रातों रात सियासी जमातें इस शहर में बनते आ रहे हैं और फिर अगले इलेक्शन में गायब हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से यहाँ ही रहें, आपकी शहर के हकूक़ की जद्दोजहद लड़ते रहते हैं। हमसे तो इलेक्शंस छीना जाते हैं, हम इलेक्शंस नहीं छीनते। हमें 1979 में, 1983 में और 2001 में धांधली, दोस्त, जबरदस्ती की वजह से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर बनाने से रोका गया था। और आज जब डिक्टेटर का दौर ख़त्म हुआ है, जब सहूलतकारों का दौर ख़त्म हुआ है, तो वो सारे जो सियासी यतीम उन पे और उनकी वजह से जीतते हैं, कराची से लेके कश्मीर तक, वो अब इलेक्शंस हार रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जीत रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो बल्दिया के नुमाइंदे हैं, कराची से लेके कश्मीर तक मुंतखब होके आए हैं, बड़ा देर बाद, एक साल से ज़्यादा के इलेक्शंस हो चुके हैं और अब आज वो अपने ओथ ले रहे हैं। अब से काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करके अपने अवाम के, अपने इलाके के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करना है और इंशाअल्लाह ताला मैं जानता हूँ कि जैसे माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम मज़ीद आपके मसाइल के हल निकालेंगे। जहाँ तक कराची की बात है, कराची इस शहर, इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क को अगर कोई एक शहर बचा सकता है तो वो ये कराची शहर इस मुल्क के तमाम मसाइल से निकलवा सकता है। तो यही वजह है कि मैं जहाँ तक कराची की बात हूँ, मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट लूँगा और ये मेरा ज़ाती ज़िम्मेदारी होगा इंशाअल्लाह ताला। और आप देख लेंगे कि 5 साल के अंदर ही अंदर जब हम जनरल इलेक्शंस भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे कि आपने अपने 5 साल में KMC की हुकूमत में क्या करवाया है। और इंशाअल्लाह ताला तमाम जो हमारा माजी के बल्दियाती इंतज़ाम रहे हैं उनके मुकाबले में हमारा वहाब साहब का और मुराद साहब का परफॉर्मेंस जो है उनसे बेहतर होगा।
مگر ہم صرف یہ جیسے وہاب صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اب ہم الیکشن جب جیت چکے ہیں تو اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کاؤنسلرز اور دوسرے جو کاؤنسلرز منتخب ہوئے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ نے کراچی کے چپے چپے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. آپ نے یہ تقسیم کی سیاست، نفرت کی سیاست کو رد کرنا ہے. مل کے یونٹی کے ساتھ اس شہر کے مسائل حل کرنے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی جی بات کریں. اچھا جب کراچی میں ماضی میں کبھی کوئی پارٹی تو نہیں رہی، لیکن جو جماعتیں رہی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ صوبائی حکومت سپورٹ نہیں کرتی، لیکن کراچی کے مسائل صوبہ حل نہیں کر سکتا. آپ اس وقت بھی وفاق میں اور آئندہ جو صورتحال بنے گی انشاءاللہ آپ کے لیے رائے ہموار ہوں. تو کراچی کے لیے آپ کیا کریں گے، اور اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس کے لیے کراچی کے لیے اس سے کیا کروائیں گے؟ کراچی کے مسائل کتنے سنگین ہیں آپ جانتے ہیں، یہ حل کیسے ہوں گے اس کے حوالے سے؟ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کافی زیادہ مسائل یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جہاں تک وہ مسائل ہیں اوبیسلی ہم امید رکھیں گے کہ جو بھی وفاقی حکومت میں ہو یا جیسے صورتحال ہو، صوبائی حکومت وفاقی حکومت کراچی شہر کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنا فنڈز بھی جنریٹ کرتے ہیں اور اپنا ہی فنڈ سے اپنا کام بھی نکلوا سکتے ہیں. اس لحاظ سے دو ایریاز ہے جس پہ ہم چاہیں گے کہ کے ایم سی غور کرے. ایک تو انہوں نے اپنا جو نیا قانون لے کر آئے ہیں اور جو اختیار انہوں نے ڈیوالو کیا ہے لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. جب یہ پراپرٹی ٹیکس ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو یہ پورا کراچی کے لیے صرف $1 بلین جمع ہوتا تھا، اور میرا خیال میں اگر ہم یہ ڈیوالو کریں گے اور نچلی سطح پہ یہ اس قسم کے ٹیکسز ہمارا بلدیاتی نظام خود اکٹھا کریں گے تو اس کا ہمارا ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا. اس طریقے سے وہ پیسہ بھی ہم کراچی پہ لگائیں گے. اور دوسرا جس طریقے سے صوبائی حکومت نے ایک ایگزامپل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کھڑا کر دیا، اور باقی صوبوں کے مقابلے میں اگر اب سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو دیکھے، چاہے وہ ہمارا تھر کول منصوبہ ہو یا ہمارا چھرک ملکاتیار برج ہو یا تھٹا ڈیول کیریج وے ہو، مزید کافی زیادہ ہمارے ایسے منصوبے ہیں جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں. کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا کے ایم سی بھی کام کریں گے. مہربانی شکریہ بھائی نہیں لڑا تھا. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو تاریخی فتح ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میئر اور ڈپٹی میئر کی جوڑی کو کامیاب کیا ہے، اس تاریخی فتح پر مخالفین آپ کی اس فتح کو برداشت نہیں کر پا رہے. خصوصاً جماعت اسلامی کے امیر خود یہاں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایسی دھمکیاں دی ہیں جو کہ میں نہیں دے سکتا. پہلے بھی آپ کو دھمکیاں ملی ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے گلی گلی میں آپ کا گھیرا ہوگا، ایوان میں گھیرا ہوگا اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک تو ایوان میں تو ان کا ایک ممبر ہے صبح سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں، تو وہاں مجھے نہیں پتا وہ کون سے کس قسم کا گھیراؤ کی بات کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے میں تو جماعت اسلامی کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرے، اور جو لوگ مئی 9 میں شامل تھے، جنہوں نے ہمارے یادگار شہداء کو جلائے تھے، جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیے تھے، جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا تھا، مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ ان حملوں کے بعد ہمارا جو جماعت اسلامی کے دوستوں ہیں انہوں نے یہاں سے اٹھ کے زمام پا گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر شکر الحمدللہ کہ کراچی کے جو لوکل باڈی کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کا اختیار کرتے ہوئے مرتضی وہاب صاحب اور سلمان وہاب صاحب مراد صاحب کو کامیاب کروایا ہے. سر یہ السلام علیکم. سر یہ بتا دیں کہ
پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر اور ڈپٹی میئر اپنا منتخب کرا دیا, لیکن اب تک وہ روڈ میپ سامنے نہیں آیا. کراچی کی ترقی کے حوالے سے ترجیحات سامنے نہیں آئے. چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, تو آپ بتا دیں کہ ترجیحات کیا ہوں گی اور روڈ میپ کیا ہے, کس طرح ان مسائل کو, کراچی کے جو گمبھیر مسائل ہیں, اس کو حل کریں گے. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو الیکشن کیمپین کے مہم میں جو ایشوز اٹھائے گئے تھے, اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سمپل نعرہ تھا کہ ہم سب کا کراچی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب ملتے ہیں تو ہم سب مل کے کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں, اور یہی نعرہ ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہوا ہے. کراچی کے عوام نے, وہ سیاسی جماعتیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو نفرت کی سیاست کر رہے تھے, جو لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بری طرح ہار چکے ہیں. اب ہمارا عام انتخابات بھی آ رہے ہیں, تو اس عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور سامنے لے کر آئے گی, اور اس منشور میں پورے پاکستان میں اور پورا پاکستان کے لیے ہمارا مینیفیسٹو, ہمارا نظریہ, وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. کہ جب تک آپ کا مطالبات نہیں مانے گئے, آپ جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ پاس ہونے نہیں دیں گے, تو کیا آپ کے مسائل وہ کہاں پہنچے ہیں, وہ چیزیں ٹھیک ہوئی؟ تھینک یو. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنا حصہ فلڈ ریکنسٹرکشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, یہ ایک نیا سٹینس نہیں ہے. یہ ہمارا پرانا سٹانس رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے جب ہم نے سی ایم ہاؤس میں فلڈ ریہیبلیٹیشن کے جو سارے منصوبے تھے ان کے بارے میں ہمارا ایک پروگرام تھا, تو اس پروگرام میں بھی ہم نے یہ کمپلینٹس اٹھائے تھے. اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹی ہے, انہوں نے آج تک ایک میٹنگ ویکینڈ سے پہلے رکھا تھا حکومت کے تنظیم کے ساتھ, اور اب آج رات میں ہمارا دوسرا انگیجمنٹ ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا خاص طور پہ جو فلڈز کے حوالے سے شکایتیں ہیں وہ دور کیے جائیں گے. مگر آئی ڈونٹ فیل دیٹ دا فلڈز کا جو کمپوننٹ ہے وہ تو they shouldn't have been the last things to be included in our budget. یہ تو ہمارا پوری بجٹ کا تھرسٹ ہونا چاہیے تھا کہ جو 4RF پروگرام ہم نے پوری دنیا کے سامنے بیچا, اور کہ جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم نے بڑا اچھا انداز میں اقوام متحدہ میں تقریر کیا یا نیشنل اسمبلی میں تقریر کیا کہ ہم آج آگے جا کے جو ہمارا سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے جو ریکنسٹرکشن پروسیس ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہم اس کو اور مضبوط بنائیں گے, مگر ہمارا ملک کا معیشت کے حوالے سے جو ہم یہ ریکنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہوں گے تو اس طریقے سے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا. تو ہمارا بہت افسوس کے ساتھ کہ یہ اب آخری انکلوژن ہوگا rather than front and center and the thrust of the government's budget. مگر امید ہے کہ ہمارے ان ملاقاتیں کے بعد یہ ضرور بجٹ کا حصہ ہوگا. جہاں تک ہمارے تنظیم سازی کے سلسلہ ہے, اس لیے کہ الیکشنز بہت ہی نزدیک ہیں, تو آپ کو اتنا آپ کو اوور آل تو تنظیم سازی نہیں نظر آئے گا. شاید دیکھا تو کہ ادھر ادھر ہم کوئی چینجز لے کر آئیں, مگر اوور آل جو ہے ریکمپوزیشن الیکشن سے جو اتنا نزدیک ہے تو وہ تنظیم نو یا نیا تنظیم سازی کا پلان نہیں ہے. ہم نے صدر زرداری صاحب نے اور پھر میں نے اسی مہینے
لاہور میں ٹائم گزارے تھے اور اب صدر زرداری صاحب جلد واپس آ رہا ہے، وہ لاہور میں بیٹھے گا، جب وہ نکلتا ہے پھر میں وہاں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو گیپ آیا ہے، جو ایک بہت یہ جو پروسیسز 2018-2013 الیکشن کے بعد جس طریقے سے اس صوبے میں سیاست کروائی گئی، اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے تو اس اسپیس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ جی چیئرمین صاحب یہ بتا دیں، یہ کشتی کا واقعہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں 300 کے قریب پاکستانی ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے یہ، کیوں ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی پہ نظریں ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوامی پارٹی کہلاتی ہے، تو عوام کی بات کون کرے گا؟ ان ظالموں کو سزا کون دے گا جنہوں نے ماؤں کے لگتے جگر ان سے دور کیے؟ اور یہ معاشی بدحالی کب ختم ہوگی کہ نوجوان جو ہے باہر جانا پسند کریں؟ جہاں تک یہ انسیڈنٹ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور پوری دنیا، نہ صرف ہمارا اپنا پاکستان کا میڈیا مگر پورا دنیا کے میڈیا اس پہ غور کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت کے ادارے ہیں، اس واقعے سے بہت پہلے بھی جو ہمارا اللیگل امیگریشن یہاں سے ہوتا ہے اس پہ کافی سختی کروا رہے تھے اور اپنی جگہ اپنا محنت جاری تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا اس واقعہ کی وجہ سے پوری قوم کے سامنے نظر آیا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جہاں ہم ایک طرف ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم we can bring back the bodies of the deceased، تاکہ we can identify the bodies of the deceased internationally۔ ڈومیسٹکلی ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں اور حکومت اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو غلط طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے ملک کے باہر لے کے جاتے ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ میں بھی یورپین ممالک کے ساتھ ساتھ اور آسٹریلین، پوری دنیا کے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان سے بھی ہم انگیج کرتے رہیں گے کہ آبویسلی ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ اللیگل امیگریشن ہو، اور اللیگل امیگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری بس کی بات ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی ہم ریفارم لانے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ مزید اسٹرکٹنس لے آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا جو لیگل امیگریشن ہے اس پہ بھی زور دینا چاہیے کہ ان کو اگر وہ لیگل امیگریشن کو صحیح طریقے سے انکریج کریں گے تو لوگ پھر یہ جو اللیگل راستہ ہے اس کو بھی نہیں اپنائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انٹرنیشنل نارمز جو ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ ریفیوجیز کو ایک رائٹ دیتے ہیں، اور اس رائٹ کو اگر ان کو ایڈمیشن وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مرضی ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ ان کو انکار کریں۔ لیکن جس طریقے سے سختیاں یونائٹڈ کنگڈم سے لے کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی جو ہے میں خیال رکھنا چاہیے، اور جو لوگ کشتیوں پہ یا دوسرے طریقے سے جا رہے ہیں ان کو میرے خیال میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں they find themselves in more trouble۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کامیابیاں کراچی سے لے کے خیبر تک نظر آ رہی ہیں، کیا نون لیگ سے اختلافات سیاسی ہیں یا یہ شمولیتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے؟ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں، مل کے حکومت میں ہیں، لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں، اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے۔ یا اگر وہ وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واست تھا، اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے ان سب کے ساتھ، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو۔ جو ہمارا حکومت کے اندر چاہے کوئی پالیسی پہ اختلافات ہو یا دوسرا نظر ہو یا ہمارا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپروپریٹ فارمز پہ وہ اٹھاتے رہیں گے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ہمیں عوام میں بھی اٹھانا پڑے گا، وہ
وہ تو ہم کریں گے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی سیاسی اختلافات ہے، اور آگے جا کے بھی مجھے کوئی سیاسی اختلافات یا سنگین سیاسی اختلافات نظر نہیں آ رہا ہے۔ شور پالیسی پہ اختلافات ہو سکتا ہے۔ اچھا، میرا سوال ہے کراچی کا دیرینہ ایک مسئلہ ہے مردم شماری کا، جو اس سینسس میں بھی ابھی تک وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہو۔ خود زرداری صاحب کہہ چکے تھے کہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر ہے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا زور دے سکتی ہے اور کس طرح؟ دیکھیں، جہاں تک سینسس کی معاملہ ہے، میرا خیال میں ہمیں غیر متنازع سینسس چاہیے، اور سینسس کے جو ایشوز ہے وہ صرف اس شہر سے نہیں، تو کافی شہروں سے اور کافی صوبوں سے انگلیاں اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اور جو بنیادی وجہ ایک نیا سینسس کروانے کے لیے تو یہ ہے کہ پچھلا سینسس پہ ہمارا اعتراضات تھا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا سی ایم صاحب اور سول سوسائٹی اور سب کا آواز اٹھانے کے باوجود جو ہے یہ پروگریس متنازع ہی رہا ہے، خاص طور جس طریقے سے کبھی کبھی ایک صوبہ کو یا کبھی کسی شہروں کو صرف ایکسٹینشن دیے گئے اور دوسروں شہروں کو نہیں دیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے بھی یہ سینسس متنازع ہی رہے گا۔ ہمیں ایک ایسا پروسیجر چاہیے جس پہ ہم غیر سیاسی، غیر متنازع سینسس ملک بھر میں کروایا جائے، ایک ہی پیریڈ کے لیے سارے صوبے میں کروایا جائے، تاکہ سب کا بھروسہ ہو ان کے ریزلٹس پہ۔ آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا چیئرمین صاحب، آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا کہ ٹینکر آپ خرید کے لیتے ہیں، لیکن ابھی جو K4 کے لیے 17 ارب روپے رکھے گئے، کیا K4 اس سال میں مکمل ہوگا؟ جو اہم مسئلہ ہے جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، میں واضح کروں، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو آج سے نہیں مگر مسلسل پانی کے ایشو پہ آواز اٹھاتی رہتی ہے۔ آپ کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دھرنا یاد ہوگا، جو ہم پانی پہ ہی آواز اٹھا رہے تھے۔ جہاں تک میرا گھر کا ٹینکر کا سوال ہے، میں اس لیے ٹینکر خریدتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں بلاول ہاؤس کا پانی کا لائن کاٹا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ٹینکر پہ خریدتے ہیں۔ میں نے سی ایم صاحب کو وہ اسکیم نہیں دیا ہے یا وہاب صاحب کو اسکیم نہیں دیا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل کرے، مگر اوور آل ایک ایشو ہے، تو ایک ایشو لوور ریپیرین کا حق ہے، بلوچستان اور سندھ کا پانی کا جو لوور ریپیرین کا حق ہے اس پہ تو ہم مسلسل آواز اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ ارسا کا اور وہ واٹر فارمولا کے مطابق صحیح پانی نہیں دیا جائے گا۔ آپ ہی پریس کانفرنس کر دے بھائی، میں تو بس کرتا ہوں۔ پھر میں سوال کا جواب دے رہا تھا کہ اگر ہمیں وہ صحیح فارمولا کے مطابق پانی نہیں دیا جائے گا، جس سے نہ صرف لوور ریپیرین کو اپنا حق مگر اسی فارمولا کے تحت ایکسٹرا پانی کراچی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے جو کہ سندھ کو نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہم اس ٹاپک پہ بھی اپنا آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ جہاں تک K4 کا ایشو ہے، اس پہ اس دن ہم نے یہی بات اٹھایا تھا، یہی بات چھیڑا تھا کہ آپ اگر یہ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے فنڈنگ کرے، اس لیے جو ڈیلے ہوا ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں، یہ مختلف وفاقی حکومت کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے۔ وہ ایلوکیٹ ایک رقم کرتے ہیں، پھر اس پورا کو وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار بار یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے ابھی ہی وزیر اعظم صاحب کو ادھر ہوسٹ کیا تھا کراچی میں، یہ ہم نے لانچ کیا تھا، وہاں ہم سب کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس پہ ہم ایلوکیٹ کریں گے، خرچ کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنا تقریر میں کتنا اناؤنس کیا تھا؟ 17.5 کتنا 17.5 بلین کا اعلان کیا تھا، مگر تقریر سے لے کے جب تک وہ کتاب میں آیا وہ جو ہے 17 سے لے کے 15 پہنچ گیا۔ اب پاس ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کراچی کا K4 کا کیا مستقبل ہوگا، مگر کراچی کا بنیادی ایشو پانی ہے۔ ہمیں اس ایشو کا حل نکالنے کے لیے ہر طرف اس پہ کام کرنا ہوگا، نہ صرف بالکل ہم چاہیں گے کہ ایلوکیشن ہو جتنا ہو سکتا ہے ہمارا K4 کا منصوبہ کا، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ چاہے وفاقی حکومت G2G میں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمیں اپنا ڈی سیلینیشن پلانٹس جس کا وعدہ حکومت نے کیا تھا اس پہ کام شروع کر دے۔ ہم اپنے طور پہ صوبائی حکومت کی طرف سے ویسے ہم نے ایکسٹرا پمپنگ سٹیشنز پہ کام کیا ہے اور مزید کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।